बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश इमरान। नाज़रीन, औलाद वालिदैन का सबसे बड़ा सरमाया है। ये उसकी ज़ात का तसलसल ही नहीं, उसकी उम्मीदों और ख्वाहिशों का भी सबसे बड़ा मरकज़ है। हम में से कौन है जो अपनी औलाद के बुरे मुस्तकबिल का तसव्वुर भी कर सके? लेकिन इस सरमाए को बुरी नज़र से बचाना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कब कोई घात लगाए दरिंदा वालिदैन की खुशियां उजाड़ने बैठा हो। ऐसी ही अफसोसनाक कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जलालपुर पीरवाला नवाही मोजान और रजा बस्ती माहेवाला में कत्ल की लरज़ाखेज वारदात का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 साला मासूम अबू हुरैरा घरेलू नाचाकी की भेंट चढ़ गया। सगे चचा ने ही भाई से बदला लेने के लिए मासूम अबू हुरैरा की जान ले ली। सफाक चचा ने तेज धार आले के वार से ही बच्चे की गर्दन काट कर लाश को खेतों में फेंक दिया। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी एंकर पर्सन जिन्होंने इस स्टोरी को मुकम्मल कवर किया है। वजीर कचाला मजीद उनसे जानते हैं। जी वजीर कचाला, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी शुक्रिया मैडम। जलालपुर पीरवाला मुगाजा बुड्ढा मह वाली बस्ती में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, बहुत दर्दनाक, बल्कि पूरा इलाका लर्ज गया था कि 3 साल बच्चे को उसके चचू ने कत्ल किया है। और पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद थी, हम भी मौके पर पहुंच गए और डीएसपी मार बशीर इराज साहब भी वहां पर मौजूद थे। ये बच्चा तकरीबन 3 माह यानी कि 3 दिन से पहले सोमवार वाले दिन उन्हें ये जो उनको कत्ल किया गया और 3 दिन के बाद उनको मिला है। अच्छा वजीर, ये बताइएगा घरेलू नाचाकी की वजह क्या थी जिस पर इस दरिंदा से चचा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कोई जायदाद का तनाजा था या कोई और वजह थी? नहीं, जायदाद का तनाजा बिल्कुल नहीं था कि हम इलाके के लोग जो वहां पर मौजूद थे और जो मकतूल वो बच्चा था उनके वालिद साहब और उनके रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद थे। हम उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जायदाद का मामला नहीं बताया, ना ही कोई जायदाद का मामला है। वहां पर फकत एक लफ्ज था जो बच्चे की जान ले गया, वो पागल एक लफ्ज है, पागल। उसकी जो बच्चे के वालिद साहब है उन्होंने उनको बोला है कि आप पागल हैं, आपकी शादी इसलिए नहीं हो रही। बस वो मजाक में ये बात हुई तो फिर आगे वो उनके दिमाग में बैठ गई कि मुझे पागल किया है, कहा है उन्होंने। फिर उसने बच्चे के साथ ये ज्यादती की है। ये बताइएगा कि मुजरिम वाकई ज़हनी तवाज़ुन खराब था या बड़ा भाई उसको मजाक में चिढ़ा रहा था? नहीं, हमें लगता था कि सैकू का मरीज है, लेकिन पागल इलाके वाले भी कहते हैं कि पागल नहीं है, ना ही वो हमें पागल लग रहा था। अगर पागल होता तो वो ऐसे ही मार देता, फिर वो उसको बच्चे को दफन करने की क्या जरूरत थी उनको? वो पागल नहीं था बिल्कुल। अच्छा वजीर, ये बताइएगा बच्चे के लापता होने के कितनी देर बाद माँ बाप को लगा कि उनका बच्चा गायब है और उन्होंने पुलिस कंप्लेन कब करवाई थी? थोड़ी ही देर उनको पता चला कि कहानी असल में ये थी कि जो बच्चे की वालदा थी वो कपास चुनने के लिए खेतों में गई, घर से तकरीबन 2-3 एकड़ दूर। और जो उस बच्चे का वालिद साहब था वो कपास उठाने के लिए गया तो बच्चा जो है उसके पीछे रोता हुआ चला गया। लेकिन कुछ सफर किया तो वो बच्चा डर गया, या जैसे ही उनके जहन में आया बच्चा घर की तरफ वापस आ रहा था। जब बच्चा जा रहा था उस टाइम में वो जो कातिल था वो उनको देख रहा था। जब वो बच्चा रोड के पीछे हट रहा था घर की तरफ से, वो उनके दिमाग में फिर वो उनके आगे रास्ते में गया, उनको उठाया और उठा के खेतों में, एक वहां मकई बहुत बड़ी तादाद में है, उनको खेतों में लेके गया और उनको पहले गला दबाया। जब गला दबाया वो बेहोशी के आलम में बच्चा था, वो दोबारा घर आया और घर से उन्होंने छुरी उठाई, एक गट्टू उठाया और एक खाद वाला जो शापर होता है वो भी उठाया और कहीं भी वो लेके आया। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने छुरी के वार से उनका गला काटा, जो बदन था उनको उन्होंने गट्टू में डाला और जो सर था वो जो शापर था उसमें डाला।
پھر بقئی کے بیچ میں چلا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے کھدا کھودا اور وہاں جو دھڑ ہے ان کو دفن کیا. سر جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے دفن کیا, پھر وہ چلا گیا. پھر رات کے ٹائم وہ دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ جو سر ہے اس کو شاپر میں اٹھا کر سائڈ میں تھوڑا دور ہے دریا میں گیا, وہ ریت میں انہوں نے کھدا کھودا, پھر انہوں نے وہاں پر انہوں نے دفن کیا. بس اس کو والدین کی تقریباً آدھے گھنٹے 15 منٹ کے بعد وہ تو ڈھونڈتے رہے, جیسے واپس آئے دیکھا بچہ گھر بھی نہیں تھا اور ادھر ادھر پوچھتے رہے لیکن بچہ نہیں ملا. پھر انہوں نے آدھے گھنٹے بعد 15 پہ کال کی اور پولیس بھی موقع پر پہنچی. تو بچے کی لاش کتنے دن بعد ملی تھی اور یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ بچے کے چچا نے ہی یہ ظلم ڈھایا ہے؟ جی بالکل, وہاں پر جو ہے ان کو پتہ ایسے چلا ہے کہ جو قاتل تھا انہوں نے, یعنی کہ یہ سوموار کا واقعہ ہے, سوموار 2-3 دن وہ ڈھونڈتے رہے ہیں, پولیس بھی ڈھونڈتی رہی ہے. جمعہ والے دن انہوں نے جمعہ کے ٹائم انہوں نے اپنے جو قاتل ہے انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں جمعہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے ان کے والد صاحب نے ان سے پوچھا کون سا ایسا گناہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس مجھ سے نہ ایک گناہ ہو گیا. بار بار والد کے بار بار پوچھنے سے پھر انہوں نے بتایا کہ ابو ہریرہ کو میں نے قتل کیا, فلاں جگہ پہ میں نے ان کو دفن کیا. پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد وہ جو والد صاحب تھے ان کے وہ چلے گئے ابو ہریرہ کے والد کے پاس کہ وہ کہہ رہا ہے کہ احمد کہہ رہا ہے, جو قاتل ہے اس کا نام ہے احمد, وہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کو میں نے قتل کیا ہے فلاں جگہ پہ. پھر وہ چلے گئے خود اس گڑھے کے ساتھ جہاں وہ دفن تھا, انہوں نے دیکھا ہے. پھر جیسے دیکھا بچہ کھودنے سے نہ ظاہر ہوا, جیسے ظاہر ہوا پھر انہوں نے بلایا, پولیس کو بلایا, پولیس کے موقع پہ آ کے وہ لاش کو نکالا. یہ بتائیے گا, جب قاتل نے اپنے باپ کے سامنے ایک بالغ جرم کیا تو باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو آ کر فوری بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی سے یہ جرم مسلسل ہوا ہے؟ جی بالکل, فوری بتایا. کہ پہلے میڈم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا بیٹا جو ہے ابو ہریرہ کا سکا چاچو نہیں ہے, یعنی کہ کزن ہے ان کا. جو ابو ہریرہ ان کا ابو اور یہ جو قاتل ہے وہ آپس چاچا زاد کزن ہے. انہوں نے جیسے ہی والد کو بتایا تو فوری انہوں نے آ کے ابو ہریرہ کے والد کو بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے, یہ جرم مجھ سے ہو گیا. فوری انہوں نے بتا دیا. اچھا یہ بتائیے گا, جب قاتل اپنا چچا ہی نکلا تو پھر فیملی کی طرف سے اب اس کو سزا دلوانے کے حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ قاتل فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے کوئی نرم گوشہ تو نہیں پایا جا رہا ممبران میں؟ جی میڈم, آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جیسے ہی انہوں نے موقع پہ قاتل بھی وہاں رکا رہا اور قاتل کو پولیس نے اپنے جب حراست میں لیا ہے تو گاڑی کی وین میں جب بیٹھ رہا تھا تو پھر وہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں, میرے ساتھ غلطی ہو گئی ہے, میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. لیکن جو ابھی جو ساوزار ورثا ہے وہ اتنی غم میں ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ میں نے رابطہ کیا تھا جو ورثات ہے, تو وہ ان کا یہ بتانا تھا کہ جو قاتل کے والد صاحب ہیں جس کو بتایا گیا تھا کہ میں نے قتل کیا, وہ ان کے ابو ہریرہ کے والد کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. لیکن ورثاء کے حوالے سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ ہم معاف کرتے ہیں یا نہیں. وہ اب ان کی جو والدہ ہے ابو ہریرہ کی وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں ہے, اور جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بھی اپنی صحیح معنی حالت میں نہیں ہے. لیکن پولیس سے ہم نے یہ پوچھا ہے کہ وہ جو کارروائی ہے وہ جاری ہے, وہ ابھی تک ان کا معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. اچھا وزیر, یہ بتائیے گا کہ بچے کا دھڑ تو مل گیا ہے لیکن سر تاحال نہیں مل سکا, تو کیا پولیس یا فیملی کی طرف سے ابھی تک تلاش کی جا رہی ہے؟ جی پولیس کی طرف سے جو ذرائع ہے وہ کچھ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جب ڈھونڈ رہے تھے سر تو ہمیں یہ لگتا ہے سر تو نہیں ملا,
ہمیں یہ لگتا ہے کہ سر کو نہ وہ کوئی گیدڑ وغیرہ وہ کھا گیا، جب وہ سر ہے بھی نہیں، کیا پولیس کیا ڈھونڈے گی یا کوئی ورثہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ اچھا میڈم، میں اس میں یہ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جلال پور پیر والا میں کافی تعداد میں آپ کو گن کے سنوا سکتا ہوں کہ بستی بہارا پھرانے کا علاقہ ہے، وہاں تقریباً 4-5 قتل ہوئے 2 سال میں، اور ارد گرد کے بیٹ کیسر کا علاقہ ہے، وہاں ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک ارشد نامی شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ اور ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جلال پور میں کبھی بھی کسی ظالم کو، کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، یا تو وہاں ان کے اوپر سیاسی پریشر ہوتا ہے یا پولیس جو ہے انصاف دلانے سے قاصر ہے۔ بہت المیہ ہے کہ جلال پور میں آج دن تک کسی بھی کی کوئی قاتل کو سزا نہیں ملی۔ وزیر، اس کی کیا وجہ ہے کہ جس طرح شرح قتل بڑھتی جا رہی ہے ان علاقوں میں، تو کیوں انصاف کا عمل اتنا سلو ہے یا معافی دلافی پہ کام ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میڈم، جیسے ہی قتل ہوتا ہے نا، سب سے اس جلال پور پیر والا کی روٹین یہ ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں نا، سیاستدان ہیں، وہ ان کے گھر ہمدردی کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن کیونکہ جو بیچارہ غریب ہے وہ اپنی مدد تھانے میں نہیں جا سکتا، اور کسی قانون نافذ کرنے والے، انصاف دینے والے اداروں میں وہ اکیلا غریب نہیں جا سکتا۔ سب ظاہر ہے ان کو کسی سیاسی بندے کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ وہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی علاقے کے ہوتے ہیں، مطلب قاتل بھی اسی علاقے کا ہے اور جو مقتول ہے وہ بھی اسی علاقے کے ہیں۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کسی کے انسانی ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ووٹ بچانے کے لیے پھر جو معافی تلافی تک بات آ جاتی ہے، اس غریبوں کو پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری بات مان جائیں۔ اگر نہیں مانے تو غریبوں کو بھی پتہ ہے اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہمارا انجام کیا ہوتا۔ اور اس لیے نہ ہی پولیس بھی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیس جیسی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ انصاف کے ساتھ تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ شکر ہے پولیس چلو موقع پہ آدھے گھنٹے کے بعد اس جگہ پر آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مزید نقصان اٹھانے سے فوری طور پہ بچ جاتے ہیں، ورنہ انصاف نہیں ملتا۔ یہاں پر بہت سیاسی ایشوز ہے جو انصاف نہیں دینے دیتے۔ اچھا وزیر، یہ یہ گا بتائیے کہ گا کہ قاتل نے باپ کے سامنے تو ایک بال جرم کر لیا، لیکن کیا اسے اپنے سچ میں پچھتاوا ہے اس کو اپنے کیے پر؟ آپ کی کوئی ملزم سے اس حوالے سے بات ہو پائی ہے؟ دیکھیں میری بات اس ٹائم ملزم سے بھی ہوئی تھی۔ دیکھیں جب جرم ہو جاتا ہے نا، بعد میں بندہ کہہ دے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اگر وہ یہ کہہ بھی دے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ کرے وہ کرے، وہ بچہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ 3 سالہ معصوم بچہ جو ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا وہ کن سے، اگر وہ ان کو معافی دے دیں تو وہ انصاف کس سے لے؟ ابھی تک اس کو پچھتاوا ہوگا یا نہیں ہے؟ وہ ظاہری طور پہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن پچھتاوے سے کچھ نہیں بننے والا۔ انصاف ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ وزیر کچالہ، آپ ہمیں افسوسناک واقعے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، معمولی سی بات پر کسی ماں کا لختے جگر بے دردی سے قتل ہو جائے، کس قرب سے گزر رہی ہوگی وہ؟ یا تو کوئی اس ماں سے پوچھے، نہ جانے کیوں گھریلو ناچاکیوں اور معمولی رنجشوں میں بدلہ لینے کے لیے شفافیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی معصوم کلیوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، جنہیں عداوت یا دشمنی نام کی چیزوں کی خبر تک ہی نہیں ہوتی، جس کے لیے ان کو بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو کیا اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار شفاف مجرم کو ٹھہرانا کافی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے نظام میں بھی نقائص ہیں جو اس طرح کے مجرم پیدا کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا نظام عدل بھی اس کی وجہ تو نہیں بن رہا؟ کیوں جب سزا جزا کا نظام مفلوج بن جائے تو پھر اس معاشرے میں انسانیت کم اور شفافیت زیادہ پروان چڑھنے لگتی ہے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہوش عمران کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
बात करेंगे लम्हा बलम्हा रुख बदलती सियासी सूरत हाल की। नजर डालेंगे हर खबर पर तजिए और तबसरे के साथ। करेंगे कुछ सख्त सवालात, जानेंगे उनके जवाब। रोशनी डालेंगे हकायक पर, जानेंगे जुर्म की दास्तान। हम पूछेंगे हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम आज की खबर महविश इमरान के साथ।